अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किसी भी मुल्क के हवाले से उसकी मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए सबसे अहम चीज़, और वो होती है टैक्स। टैक्स कलेक्शन के बाद वो तमाम रकम जो टैक्स के ज़रिए कलेक्ट की जाती है, आवाम के ऊपर खर्च की जाती है, चाहे वो फलाही उनके मामलात हों, मेडिकल हो, या उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो, या उनके जो बुनियादी मसाइल होते हैं उस पर खर्च की जाने वाली वो रकम जो कि टैक्स के ज़रिए आवाम से कलेक्ट की जाती है, उसको खर्च किया जाता है। और ये किसी भी मुल्क के लिए लाजिम होती है ताकि वो उस मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके। लेकिन क्या किसी भी मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए टैक्स कलेक्शन तो हो, लेकिन आवाम पे खर्च ना किया जाए वो पैसा, या इस तरीके से वो बेतरतीब तरीके से खर्च हो रहा हो जिससे आवाम को बराह रास्त कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, तो क्या ऐसे टैक्स कलेक्शन का आवाम को कोई फ़ायदा भी है? टैक्स दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। एक, या तो सनतकार हों या मुख्तलिफ इदारे होते हैं जहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, या एक तरीका आम आवाम जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाती है तो उनको उस खरीदारी के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी एक तरह से आवाम की जानिब से निकलने वाला पैसा हुकूमत के पास जा रहा होता है। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि टैक्स कलेक्ट होगा तो ही हुकूमत जो है वो बेहतरीन तरीके से चलाई जा सकेगी और कर्जे नहीं लिए जाएंगे। अगर कर्जे नहीं लिए जाएंगे, उसके लिए टैक्स कलेक्ट होगा, तो क्या वो जो अब तक आवाम से लिया जाने वाला पैसा है, क्या आवाम पर खर्च किया गया है? क्या आवाम मुतमईन है, या आवाम समझती है कि उनको वो पैसा जो उनकी जेबों से निकलता है, और किसी न किसी सूरत में चाहे वो माचिस भी खरीद रहे हों तो उनकी जेब से वो निकलने वाला पैसा क्या आवाम की फलाह के लिए लगता है? क्या उनको तालीम की सहूलियात मुफ्त हासिल हैं, यानी मयारी तालीम के लिए मुख्तलिफ स्कूल तो बने हुए हैं मगर वहाँ पे मयारी तालीम नहीं दी जाती, लोग रुख करते हैं प्राइवेट स्कूल्स का। अस्पताल कायम है सरकारी, मगर लोग वहाँ जाने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। और इसी तरीके से जो दीगर मामलात हैं उस पर लोग सरकार पर यकीन करते हुए नज़र नहीं आते। हद यह है कि सरकार खुद अगर वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, ऐवानों का कोई भी मुंतखब रुकन उन सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने को तरजीह नहीं देता, सरकारी अस्पतालों के साथ सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को तरजीह नहीं देता। इसका मतलब यह है कि वो यकीन वो भी नहीं रखते कि उन स्कूलों की हालत बेहतर है। तो आवाम से लिया जाने वाला वो पैसा जो कि टैक्स की मद में लिया जाता है, क्या आवाम पर खर्च किया जाता है? और अगर नहीं किया जाता है तो वो पैसा जाता कहाँ है? और अगर वो पैसा आवाम पे खर्च हो रहा है तो कर्ज लेना पड़ता है, तो वो कर्ज का पैसा कहाँ जाता है? IMF के पास बार बार जाना, और उसके साथ दीगर मामलात जिसमें आवाम परेशान है, साथ हुकूमत ये शो करती है कि वो भी परेशान है। इसके साथ साथ दीगर फिर हम सियासी मामलात पे नज़र डालें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से टकराती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में क्या बजट और दीगर मामलात, अवामी मसाइल और इश्यूज जिसके लिए हुकूमत से मुतालबा किया जाना चाहिए, आपस में अपोजिशन ही गुत्थम गुत्था नजर आएगी, तो वो हुकूमत से क्या मुतालबात करेगी? ऐसे में हुकूमत की इत्तेहादी सियासी जमातें भी जो कि शहर कराची से मुंतखब हुई हैं, उनका क्या किरदार है, उन्होंने क्या कुछ करना है, उनका क्या रूट प्लान है, इस पर भी बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से असद बदवी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मारूफ तज़ियाकार हैं जनाब राव इमरान सुलेमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं माज मुक़द्दम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अपने मौजूद मेहमानों की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही सवाल करेंगे कि क्या आप समझते हैं कि जो टैक्स आवाम से लिया जाता है वो आवाम पे खर्च भी हो रहा है? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क में एक ऐसी गवर्नमेंट को नाफिज कर दिया गया है जिनकी इनकॉम्पिटेंसी की हाइट अगर बयान करने हम निकलें तो महीनों और हफ्तों और शायद सालों गुजर जाएं, लेकिन उनकी इनकॉम्पिटेंसी का कोई मयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने सूबा सिंध से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की। कराची शहर के ताजरों ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिए, लेकिन अफसोस के साथ अभी तक ऐसा कोई भी वफाक की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं आया जो कराची को या सिंध की आवाम को फैसिलिटेट कर सके बाय एनी मीन्स। उसके साथ साथ अब दूसरे, ये इमरान खान साहब शुरू से कहते थे कि जी मैं आऊँगा, टैक्स कलेक्ट करूँगा और टैक्सेस हम ऐसा होगा वैसा होगा। इन्होंने टैक्स रेज ज़रूर किए हैं, लेकिन कहीं भी यूटिलाइजेशन हमें नज़र नहीं आ रही। आप देखें कि पहले जब गाड़ी इंपोर्ट होती थी, जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ थी, जैसे जैपनीज़ गाड़ियाँ थी, 660 सीसी आपको बासानी
4 سے 8 لاکھ کے درمیان مل جاتی تھی، لیکن آج انہی کے ہی ریٹس آپ دیکھیں تو وہ 200% ان کے اوپر ڈیوٹیز ہیں. یہ ٹیکس یوٹیلائزیشن ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ نہ انفراسٹرکچر امپروو ہو رہا ہے پروونس کا یا پورے ملک کا، نہ ہی کوئی ٹورزم پہ فوکس ہے. ان کا صرف یہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی چور، ایم کیو ایم چور، اے این پی چور، نون لیگ چور، ملک کھا گئے، بیچ دیے. بھائی ٹھیک ہے، ہم فرشتے نہیں تھے، ہم انسان تھے، آپ فرشتے تھے، اپنا موازنہ ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پرفارمنس دینی تھی. آپ کے 200 ماہر ایسے وہ کہاں ہیں؟ جو آپ کے اکنامک ایڈوائزری بورڈ تھی، آپ کی کاؤنسل تھی، وہ آج کہاں ہے؟ جو آپ کی ٹیکس یوٹیلائزیشن یا جو آپ کے فسکل ایئر تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا فائنانس منسٹر کون ہوگا. بجٹ کے این 1-2 مہینے پہلے آپ فائنانس منسٹر چینج کر دیتے ہیں. آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر مہینے ٹائم بائی ٹائم چینج کرتے رہتے ہیں، اور سارا کا سارا برڈن عوام کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک پورے ملک کی عوام، آپ کسی سے بھی جا کے رائے لیں، آج تک کوئی بھی اس ملک کا شہری اس حکومت سے کم از کم خوش نہیں ہے. اچھا، جہاں آپ بات کر رہے ہیں آسائشات کی، گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، آٹے، دال، چینی، چاول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ بجٹ کے حوالے سے بات کرتی، لیکن یہ آپس میں تو لڑ پڑے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی اور چیئرمین صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ دو ٹوک موقف تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن اللہ شہباز شریف صاحب کے کزن کو جنت میں جگہ دے، وہ ہی پاسڈ اوے، اور وہ جو اپوزیشن پلان کر رہی تھی وہ نہیں ہو سکا. مگر اس میں obviously اپوزیشن لیڈر کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، اور اس موقع پر ان کو کسی نہ کسی کو نامنیٹ کر کے جانا چاہیے تھا. اپوزیشن کی نون لیگ کی بینچز خالی تھیں، پیپلز پارٹی وہاں پہ شور کر رہی تھی، قادر پٹیل صاحب وہاں پہ بول رہے تھے، لیکن obviously اور مزے کی بات، آپ کے ایوان کا کورم بھی پورا نہیں تھا. ہم نے پیپلز پارٹی نے اور دوسری اپوزیشن کی جماعتوں نے درخواستیں دی اسپیکر کو کہ آپ ریکاؤنٹنگ کروائیں کہ کیا کورم پورا تھا، کیا ممبرز پورے تھے. لیکن اسپیکر صاحب نے obviously ڈینائل کے فیس میں تھے اور انہوں نے بات کو رفع دفع کر دیا. اس پوزیشن میں جب حکومت بالکل اگنورنٹ کھڑی ہوئی ہو اور اپنا ہر اسٹانس ون وے اور اندر آپ کے لوڈڈ ورڈز آپ کے منہ میں ڈالیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا سر، لیکن اس تمام صورتحال پہ آپ کے پاس سڑکیں ہیں، ڈی چوک ہے، مظاہرے کر سکتے ہیں، آپ بات منوا سکتے ہیں. بالکل ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا فیز ہے، ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اپوزیشن ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے سیاست کی ہے. صحیح ہے، دے نو بیٹر. صحیح ہے. اور ان کمپیٹنٹ لوگوں سے تو کم از کم کوئی نہ کوئی بہتر ہی راہ عمل ہوگا. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہی سٹانس رہا ہے کہ اگر ہمیں تبدیلی لانی ہے تو ہم ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے. ہم روڈ، رستہ، جلاؤ گھیراؤ کی طرف نہیں. ٹھیک ہے. عمران سلمان صاحب، آپ کا تجزیہ جو ہے وہ بڑا جاندار رہا، پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا، اور اس دفعہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وفاق اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو جنگ ہے اس میں عوام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جنگ پیپلز پارٹی کا درمیان نہیں، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ دونوں جماعتیں مل کر عوام کے مفاد کے لیے اکٹھی تھی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے راستے الگ ہوئے اور اپوزیشن جو ہے وہ بکھر گئی، جس کا فائدہ سراسر پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب صرف ایک وفاق کے اوپر ہی ان کا تیر نہیں چل رہے، بلکہ مسلم لیگ نون پر بھی چل رہے ہیں. ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں ان کا یہ کہنا ہے بلاول صاحب کا کہ نہ تو ہمیں اس کو بھی بھگانا ہے جو یہ چاہتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ مودی سرکار کی دوبارہ سے گورنمنٹ آئے، اور ہمیں اس کو بھی بھگانا ہے اور اس کو بھی نہیں لانا جو اپنی شادیوں میں مودی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ عوام کے مفادات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، عوام کے لیے بولنا ہوتا ہے. اپوزیشن عوام کی آواز ہوتی ہے، لیکن معاملہ اس وقت کچھ اور ہے، اپنے ذاتی مفادات کی جنگوں میں گھرے ہوئے. میرے خیال میں الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. الیکشن دیکھیں، گلگت بلتستان کے اندر جب الیکشن تھے تو یہ دونوں ایک تھے، اکٹھے تھے، تو بھرپور کوشش کی. انہوں نے محسوس کیا کہ ہم ظاہر دونوں کو نمائندے جگہوں پہ کھڑے تھے، ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے لیے سرنڈر کر دے، میں آپ کے لیے بیٹھ جاتا ہوں یا آپ میرے لیے بیٹھ جائیں. ایسا بھی نہیں ہوا، تو ذاتی مفاد ہوا. یہ سراسر الیکشن کی تیاریاں ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب بلاول بھٹو صاحب کے جو جملے ہیں ان کو گھٹیا بتاتا ہے، اور ان کے لیے کہتا ہے کہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ میرے لیے نہیں، وہ سیاسی بچہ ہے اور وہ میں نہیں سمجھتا اس کی باتوں کا جواب دوں. تو یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یعنی اس وقت جو ہے وہ آپس میں جو گفتگو ہے اس کا معیار انتہائی گر چکا ہے.
دیکھیں بالکل درست، اس کا نقصان عوام کو ہے، عوام کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی جو گفتگو شروع کی آپ نے کہ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے عوام سے ٹیکس لینا جو ہے نا، عوام کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے عوام کو، کس معاملے کون سی ایسی چیز ہے جس کا ٹیکس عوام نہیں دیتے؟ ایک سانس لینے کا ٹیکس ہے، اگر وہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی لے لیں آپ، کون سی ایسی چیز ہے جس پر نہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا ایک لفظ آتا ہے ٹیکس لینا تو آپ کو نہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جگہ ٹیکس کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں جیسے کرایہ اپنے ہی گھر میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اگر آپ ایک ریڑھی والے سے جو ریڑھی روڈ پہ کھڑا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ 100 روپے روزانہ دیں تو وہ ہنسی خوشی دینے کے لیے تیار ہے، مگر کیا آپ اس کو وہ سہولت دیں گے؟ کیا مجھے وہ گھر میں وہ سہولت میسر ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو سروس چارجز کا نام دیتے ہیں کہ یہ لائن ہے میں آپ کے گھر تک لے کے آ رہا ہوں، یہ پانی آئے گا، یہاں پر پانی بھی نہیں آتا، اس کے اندر سیوریج کا نظام ہے درست ہو جائے گا، اس کے سروس چارجز آپ مجھ سے وصول کرتے ہیں اور اس کے باوجود مجھے وہ سہولت نہیں ملتی، تو کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں، آپ نے عوام کو کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا راؤ سلمان صاحب، متحدہ قومی موومنٹ جو کہ اتحادی ہے حکومت کی، ان سے ہم سوال کریں گے ایک بریک کے بعد، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور یہیں سے سلسلہ کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے جو عوام سے وصول کیا جا رہا ہے مگر عوام پہ لگایا نہیں جا رہا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہے، لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا، لیکن عوام جس طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں، اپنا خون پسینہ نچوڑ کر دے رہے ہیں اور جس مد میں دے رہے ہیں، حد یہ ہے کہ ٹی وی کے وہ جو مد میں پیسے دے رہے ہیں وہ کیا الیکٹرک کے بل کے اندر لگ کے آ رہے ہیں وہ اس میں دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو ٹیکس دے رہے ہیں۔ جبکہ آج عمران خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عوام کے ٹیکس نہ دینے کی وجہ اعتماد کا فقدان ہے۔ اب یہ اعتماد کا فقدان کا اشارہ انہوں نے کیا اپنی حکومت کے لیے کیا ہے یا کہاں پر کیا ہے؟ ایک سیاسی جماعت جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، متحدہ قومی موومنٹ، ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ کیا آپ پر عدم اعتماد کی بات کی ہے یا اپنے اوپر عدم اعتماد کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے۔ اس وقت معاذ مقدم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معاذ صاحب کیا کہیں گے کہ کیا اس وقت عوام آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام، اگر کراچی کی عوام کی بات کی جائے تو اس نے تو اپنا حصہ دے دیا ہے اور وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ہر، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومتی جماعتیں وہ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ اب بات رہی کہ انہوں نے جو بات کی ہے، ہمارا 1.467 ٹریلین کا ڈیفیسٹ رہا ہے ٹیکس کی مد میں، جو ٹیکس کلیکٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اٹ از اراؤنڈ 1.5 ٹریلین۔ صحیح۔ تو اعتماد، دیکھیں اعتماد نا وقت کے ساتھ ساتھ بنتا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ 3 سال میں تو نہیں بلڈ اپ ہو سکتا، تو جو پچھلے 10 سال میں بھی بلڈ نہیں ہوا، وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا، وہ کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا، وہ جو کہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن کی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سزا یافتہ لوگ ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں اور جو یہاں پہ بھی موجود ہیں ان کی آسائشیں جو ہیں وہ باہر سے منسلک ہیں، وہ باہر جا کے اپنی ساری آسائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ہاسپٹل سے علاج جو ہے وہ باہر کے ہاسپٹل سے علاج ہوتا ہے، عوام تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کے اعتماد پہ قدغن لگے گی، کیونکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عیدی سامنے آتا ہے، چھیپا سامنے آتا ہے، امن سامنے آتا ہے۔ تو این جی اوز نے اگر کام چلانا ہے تو ہم بجائے کہ ٹیکس دیں ہم چندہ ہی دے دیں اور ہم این جی او سے کام کروا لیں، اور حکومت بھی کسی این جی او کو دے دی جائے تاکہ وہ اس کو ہم چندہ دیں اور وہ کوئی این جی او جو ہے وہ حکومت چلا لے۔ اچھا معاذ صاحب، کبھی آپ لوگوں نے کہا خان صاحب سے کہ اتنا ظلم نہ کریں کہ آٹا، دال، چینی، چاول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بھی پریشر ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہم نے گزشتہ دن پہلے جو ریلی نکالی تھی تو اس کی آواز صرف سندھ حکومت اور سندھ کی اداروں کو نہیں ہلانا تھا، یہ تو اسلام آباد تک گئی ہے، وہاں سے بھی آوازیں آتی ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے باقاعدگی سے بولا کہ اگر یہ جو ٹرانسفر آف فنڈز کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8.3 بلین روپیز جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈالرز جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ان کو ٹرانسفر گرانٹ کی ہے، ورلڈ بینک پیسے دے رہا ہے، آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے، وہ ٹرانسفر ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کے پاس آ رہی ہیں۔ تو پھر لوکل گورنمنٹ جو ہے جو کہ obviously سندھ حکومت کی ذمہ جاتی ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ تو
الٹیمیٹلی سندھ حکومت کے اوپر سوال بنتا ہے. اور رہی بات یوٹیلیٹیز کی, تو مانیٹرنگ کرنا تو لوکل گورنمنٹ کا بھی کام ہے نا. تو لوکل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کمشنر ڈی سیز جو ہیں وہ کون سی پروونس کے انڈر آ رہے ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, اینی آف دا پروونس. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کاسٹ آتی ہے اور اس کے اوپر جو پروفٹ بیئرنگ ہے وہ جو ہم مانیٹر نہیں کر پا رہے ہیں, وہ کس کا کام ہے. اور اگر وہ آیا کہ دونوں سب تالی مار کے سب ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں, تو یہ اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک ایسی فورس, نیوٹرل فورس بننی چاہیے جو کہ ان چیزوں کو بھی, یہ تالی مارنے والے پروسیس کو بھی کاؤنٹر کرے اور اس کو باقاعدگی سے سب عوام کے سامنے لے کر آئے. عوام کا اعتماد کب بنے گا کہ جب وہ بولے گی کہ جب اس کا ٹیکس کا صحیح وصول جو اس کا حاصل اصول ہے نا صحیح طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ماں صاحب, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت کو پریشر دینے کے لیے سڑکوں کے بجائے اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں کافی آپ بلڈ کر سکتے ہیں پریشر. اپوزیشن میں کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی نہیں, آپ اپنی ایک الگ حیثیت سے اگر اپوزیشن بینچوں پہ جاتے ہیں تو یقیناً حکومت آپ کی بات مانے گی. اچھا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, ہم حکومت میں بیٹھ کے جب ہماری باتیں مانی جا رہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ مردم شماری کا ہم نے بات منوائی, ٹھیک ہے, ہم آج بھی اس بات پہ بضد ہیں کہ اس کا جو وہ والا نقطہ ہے کہ اس مردم شماری کو مان لیا جائے, ہم آج تک نہیں مانتے. ہاں انہوں نے یہ بولا کہ ہم 1 سال میں مردم شماری کرائیں گے, ہم اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے 5 ارب اس کے اوپر بجٹ میں ایک رقم مختص کر دی, ہم اس کے ساتھ ہیں. تو ہم یہ باتیں منوا رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ اچھی بات منوا سکتے ہیں, نہ کہ اپوزیشن میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے بات تو اپوزیشن نے کتنی اپنی باتیں منوا لی. صحیح. اسد صاحب, کافی الزامات آ چکے ہیں آپ لوگوں پر, کیا کہیں گے؟ بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, جواب دینا چاہوں گا, امید ہے بھائی انٹرپٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات کہ بھائی نے کی کہ جی انہوں نے 500 ارب میرے خیال سے بھائی نے کہا کہ سندھ حکومت کو دیے, اور وہ سارے 8.3 سوری وہ لوکل باڈیز کے پاس جو گئے تھے. تو آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, وسیم اختر صاحب نے کوئی ایک پروجیکٹ کراچی کے لیے 62 ارب میں سے, 90 ارب میں سے, یا جو اور ان کو پیکیجز کراچی کی مد میں ملے, کوئی ایک چیز جو انہوں نے کمپلیٹ کی ہو, یا کم از کم اسٹارٹ ہی کی ہو. ٹھیک ہے, K4 ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا جو جب یہ پروونشنل اور وفاق میں کولیجن میں تھے. اس کے بعد جو بھی پروجیکٹ منصوبہ تھا, جی وفاق کے ساتھ مشترکہ منصوبہ, جی مشترکہ منصوبہ تھا, ایگزیکٹلی. اس کے بعد ایک پروجیکٹ بتا دیں جو ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے دیا ہو. اچھا, آپ اپنی حکومت سے مطمئن ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت جو صوبہ سندھ میں, الحمدللہ. لیکن نہیں, آپ کس حد تک سمجھ رہے ہیں کہ کس حوالے سے پیپلز پارٹی نے اس وقت شہر کے لیے کام کیا ہے؟ آپ پورا شہر دیکھیں, اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں, وہ سارا کا سارا مینٹین, اور اس وقت جو اس پہ کام ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. آپ کورنگی کے روڈ دیکھیں, آپ ہاکس بیگا روڈ دیکھیں, آپ شارع فیصل کی ریکارپیٹنگ دیکھیں, آپ یونیورسٹی روڈ دیکھیں, آپ پیپل اسکوائر. اچھا, یونیورسٹی روڈ کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے دیکھا وہاں جو کارپیٹنگ کی ہے کس طرح کی ہے, وہ اسپیڈ بریکر بنا دیے ہیں, لوگ مزید اس سے الجھ رہے ہیں اور مزید ٹریفک جیم. آپ اگر سفاری پارک سے چلنا شروع کرتے ہیں آگے کی طرف, تو وہاں پہ جو روڈ بنایا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی کارپیٹنگ کی. اب یہ معیار کو کون چیک کرے گا؟ اب آپ میری بات سنیں, یہ جو پروجیکٹ تھا یہ صفورہ سے سمامہ تک تھا جو آپ کی پل ہے. اس کے بعد یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے نیپا کی پل کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ جو بیچ والا ایریا تھا یہ پروجیکٹ کا حصہ نہیں تھا, نہ ہی اس پہ کوئی کام ہوا ہے. اچھا, لیکن کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو صحیح کریں؟ کراچی کا حصہ ہے, اس کو صحیح کرنا, مینٹین کرنا. پروجیکٹ میں نہیں تھا, ریکارپیٹنگ ہوئی ہے, اور ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں, میں ابھی بھی اسی ٹریفک میں پھنس کر رہا ہوں, وہاں پہ ریکارپیٹنگ ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ کی سروس لین پر. ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. اچھا, ایک میری بات سنیں نا, سر ویسے 13 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن بہت سلو چل رہا ہے, مزید کتنا چاہیے ہوگا؟ اب آپ میری بات سنیں. بھائی نے کہا کہ سابق حکومتوں نے کرپشن کی, آپ بھائی سے پوچھیں کہ سابق کتنی گورنمنٹ میں یہ کولیجن پارٹنر تھے. بالکل, یہ ان سے سوال بنتا ہے, لیکن آپ اس کا جواب دینا کہ کیا سلو رفتار نہیں ہے. سن تو لیں بھائی, آپ سن تو لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ کراچی سے کشمیر تک کا ہے, اور پورے پاکستان میں بھی ہے. ٹھیک ہے, جہاں جہاں ہمیں مینڈیٹ ملا آپ وہ ہلکے جا کے دیکھیں ایک بار. جہاں جہاں ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا
اس کو بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے شہر کا حصہ ہے. راؤ عمران صاحب سے پوچھ لیتے. راؤ عمران صاحب کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ شکارپور سنگاپور سے آگے چلا گیا؟ سیاسی اختلاف تو ہے نہیں، یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا شکارپور سنگاپور سے آگے چلا گیا؟ میرا خیال ہے کہ بقول ان کے تو وہ پیرس سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو کیا 13 سالوں میں نارووال جو ہے وہ کینیڈا بن گیا؟ نہیں، اب بات یہ ہے کہ کیا اس صورتحال چل رہی ہے، صورتحال کے بارے میں چکا ہے سر، ہم نے بھی مان لیا چکا ہے. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 سالوں میں 10,243 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، میں سکھاتا ہوں یا آپ سکھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بدترین جو گورنمنٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میں نے سکھایا، آپ چیف جسٹس صاحب جب بات ہونا چیف جسٹس صاحب سے، تو ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ الادین کی ہم نے پرمٹ نہیں دیا تھا، جنہوں نے دیا تھا ان کو پکڑے جاتا. اچھا چلے ٹھیک ہے، ان کو بھی پکڑ لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی شاید آپ کے نالج میں یہ بات ہو کہ مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، جبکہ یہ عہدہ ایک غیر سیاسی عہدہ ہے. کیا ماضی میں نہیں ہوا ہے؟ غیر سیاسی عہدہ ہے. اب میرے بھائی صاحب اگر اس بات پہ بات کریں تو اس زمانے، ان کے زمانے میں بھی ایڈمنسٹریٹر انہی کی مرضی سے آئے ہیں. اگر وہ غیر سیاسی تھا بھی تو اس کی سیاسی وابستگی اور ان کی محبتیں اور ان کے حکم نامے کہاں سے چلتے تھے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے. ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مرتضی وہاب کے آنے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا آنا اس لیے ضروری ہے کراچی کی ترقی میں کہ وہاں سے جو کراچی کے لیے جو پیسہ ہے، جو جن کاموں کی مدد میں چاہیے، وہ بڑے آسانی سے نکال لیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی جو میں بتا رہا ہوں کہ 13 سالوں کے اندر 10,243 ارب روپے آئے تھے، کیا وہ مرتضی وہاب کا انتظار کر رہے تھے؟ اچھا نہیں، یہاں پہ میں ایک سوال ماں صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ماں صاحب پورا سر میں ان کی بھی بات کروں گا، ان کو بھی بھرپور 30 سال. لیکن نہیں، ماں صاحب سے یہ جان لیتے نا کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بہتر کام کر رہی ہے، آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ 10 مہینے ہو گئے، تقریباً 11 مہینے ہو گئے یہ آئے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھیں نا کیا کارکردگی ہے. میئر صاحب کے پاس اختیار تھے، ٹھیک ہے، تو میئر صاحب کے پاس جو اختیار تھے، مجھے یہ بتائیں کہ میٹرو جو پنجاب میں بنی ہے وہ پنجاب کی لاہور کے میئر نے بنائی ہے یا راول پنڈی کے میئر نے بنائی ہے؟ وہ جو راول پنڈی میں وہ میٹرو چل رہی ہے، یا جو پشاور میں میٹرو چل رئی ہے، وہ پشاور کے نام پتہ ہے آپ کو میئر کا؟ مجھے تو نہیں پتا بھائی. سی ایم نے بالکل سی ایم ہیز مینی ایڈوائزریز ان ہز ہینڈ اینڈ فائنانس منسٹری ایز ویل. آپ کو میں ایک نالج میں اضافہ کرتا چلوں، بجٹ میں پچھلی بار جو تھے، پچھلی بار بجٹ میں 233 بلین روپیز جو ہے الوکیٹ ہوئے تھے. ترقی آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے جو ہے 160 بلین روپیز رکھے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی ترقی ہوگی. اب آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ بجٹ کٹ کتنا ہوا ہوگی، یہ آپ اچھا، لیکن آپ پیسے نہیں دے رہے نا. وفاق کو جو پیسہ دینا چاہیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی شکوہ کر رہی ہے کہ مل نہیں رہا. اب اس کے بعد یہ بھی پوچھیں گے جو میٹرو اسلام آباد میں بنا، لاہور میں بنا، وہ وفاق نے بنایا یا پنجاب نے بنایا؟ اور اب اگر وہ نہیں، وہ اصل صاحب بات پتہ ہے کیا اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے، جی سن تو لیں، اگر وہ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا تو آپ پاکستان جو کراچی میں جو میٹرو کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ایک بار کانٹریکٹ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم دونوں. اچھا نہیں، لیکن کتنی بسیں اس وقت چلائی ہیں سندھ حکومت نے شہر کراچی میں؟ ان 10 سالوں میں 10 بسیں چلائی تھی، لیکن اس کے بعد تو کوئی بس نظر نہیں آ رہی. وہ بسیں بھی نظر نہیں آ رہی. ایسے تو بسیں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی چلائی. تو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو چلائی ہوئی بسیں تھیں وہ کب ختم ہوئی اور کون سے دور میں ختم ہوئی؟ بیچ کے بھاگے وہ ساری کی ساری. سر وہ ختم ہوئی ہیں 2007 کے بعد سولجر بازار سے شارع فیصل تک ابھی بھی پیپلز بس سروس چلتی ہے. وہ آپ جا کے دیکھ سکتے. کتنی بسیں ہیں وہ؟ میرے خیال سے 8 یا 10 بسیں. 8-10 بسیں شہر کراچی کی 3-3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے. I acknowledge it, it's not enough for the city, لیکن ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے اور 2022 کے سٹارٹنگ میں کراچی میں نئی بسز آ رہی ہیں. یعنی اس کے بعد جب ہماری آئندہ نشست ہوگی آپ بتائیں گے کہ کتنی بسیں مسجد لا رہے ہیں انشاءاللہ. جناب اب فکر کی کیا بات ہے؟ بدنیتی ہے نا سر. آپ یہ دیکھیں جو یہ کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں وفاق کا کام تھا میٹرو کا پروجیکٹ بنانا، انہوں نے بنا دیا. بسز پرووائڈ کرنا اور ان کی جتنی بھی لاجسٹکس تھی وہ سندھ حکومت کا کام تھا. تو سندھ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ ایک بات. دوسری وائس ورسا تھا سر، یہ وائس ورسا تھا سر. کہاں ہے مطلب سندھ حکومت کا پارٹ کہاں ہے وہ نہیں نظر آ رہا. پھر انہوں نے بات کی کہ پھر انہوں نے ایک بات کی تھی ابھی کہ ہمارا جہاں سے ووٹ بینک ملا. ایم کیو ایم کے پاس جب ووٹ بینک تھا ہمارے میئرشپ کے دور میں تو ہم نے تو لیاری میں بھی کام کیا، بنارس میں بھی کام کیا. ہمارا ووٹ بینک نہیں تھا لیکن ہم کام کر رہے تھے.
آپ سے آج لہری کے ایک علاقے کا نام بتا دیں جہاں پہ آپ نے کام کیا. بات کمپلیٹ ہونے دیں. اچھا ٹھیک ہے اسد بھائی بات کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں ایک ہفتے پہلے گورنر نواز جمیل بھائی نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک تقریر کی, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بھی عوام ہے, آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. تو سوال یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. سی ایم جو ہے کیا صرف سکھر کا ہے, صرف لاڑکانہ کا ہے, صرف گڑی خدا بخش کا ہے؟ اچھا لیکن بڑی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ سے پیپلز پارٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ سر یہ مفاد پرستی کی سیاست ہے اور کچھ بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفاد پرستی کی سیاست ہے. اچھا وہ مطمئن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سیاست سے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست سے مطمئن نہیں ہے, ایم کیو ایم کی سیاست نہیں, وہ پیپلز پارٹی کی سیاست سے مطمئن ہے تبھی وہ جا رہے ہیں نا. وہ آپ کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں اور آئندہ آنے والی بلدیات میں پتہ چل جائے گا وہ کتنے مطمئن ہیں اور کتنے مطمئن نہیں ہیں, اور ان کو اس چیز کا رزلٹ بھی مل جائے گا. ٹھیک. عمران سلمان صاحب, یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے اور 10 بسیں 10 سالوں میں لے کر آئے, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ سر ایک سال نہیں, 10 سال کا پورا ٹینیور تھا آپ کا, اس کے بعد جا کے 10 بسیں. ناصر حسین شاہ صاحب زبانی میں نے ٹی وی پر سنا ان کو کہ یہاں تک کہ بیٹھے تھے کہ 2 ماہ کے بعد ہم اتنی بسیں لے کے آ رہے ہیں, اس کے بعد پھر کسی اور چینل میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 ماہ بعد اتنی بسیں آ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آئیں گے تو آپ اس کو کل بلا لیں گے کہ کل بسیں آ جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عوام کو اب اعتبار نہیں رہا اس چیز کے اوپر. اور جہاں تک میرے بھائی کی بات ہے, ان کی جماعت ہر دور کے اندر حکومتوں کا حصہ رہی ہے. صحیح ہے. یہ کبھی اپوزیشن میں بیٹھے تو اپوزیشن کی آواز بنے. اسی طریقے سے اگر یہ باتیں منواتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کراچی کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے. تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام کے لیے کوئی بھی نہیں. 1100 ارب روپے جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا وہ کہاں پر ہے؟ 850 ارب انہوں نے دینا ہے, کوئی بھی نہیں بول رہا. سب کی آواز بند ہے. K4 منصوبہ کیا ہے؟ ایک سیاست ہے. آنے والے دنوں میں جن بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے ہیں, میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, پی ایس پی ان سے چھوٹی جماعت ہے, یہ بڑی جماعت ہے, حکومت کا حصہ ہے. بلدیہ کے الیکشن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس پی ان سے تو جیتی ہے. اگر وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیں, میں نہیں سمجھتا کراچی کی عوام نے ان لوگوں کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے ناخوش ہو کر پی ٹی آئی کو 14 ایم این اے اور 28 ایم پی اے دیے. آج وہ ان سے بھی خوش نہیں ہے, اور وہ لوٹ کر واپس ان کی طرف آنا چاہتے ہیں. لوٹ کر وہ سوچتے ہیں کہ ہماری وہ عزت ان کی طرف سے جو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس بارے میں مزید بات کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہم کہ اس وقت شہر کراچی بنیادی مسائل سے دوچار ہے, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. سلمان صاحب آپ کچھ ذکر کر رہے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی ایسی کیا کارکردگی ہے کہ جو ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کے لوگ ابھی 3 سال گزر کے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, وہی پانی, وہی بجلی, وہی انصاف کی چیزیں اگر کراچی شہر قائد کے عوام کو نہیں ڈیلیور کرتے اور ان کو انصاف نہیں ملتا, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, تو اگر میں ایم کیو ایم کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کی طرف آیا تھا تو میرے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یار کم سے کم وہ دور اچھا تھا جہاں ہم اردو بولنے والے یا مہاجر لوگوں کی سنی جاتی تھی. اس دور میں کیا تھا؟ بے شک میرے ساتھ بہت برا ہوا, میرے ساتھ بہت ظلم ہوا, رات گئی اور بات گئی. اچھا اب سندھ گورنمنٹ کی بات کر لیں, وہاں پر آپ نے کوٹا سسٹم کی اگر بات کریں تو وہاں پر کتنا کیا نوکریاں, جو لوگ پڑھ لکھ کر نوکری کو تلاش میں جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, کیا ظلم ہوتا ہے. تو نوجوانوں کی بات مت کریں. ابھی میرے بھائی صاحب نے جو بات کی بالکل درست ہے. بظاہر کہ کہیں سے بھی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے, کوئی بھی سلیکٹ کرتا ہے, نام تو یہی آئے گا کہ عوام کے نمائندے, عوام نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. تو لہذا بات یہ ہے کہ اگر میں نے ووٹ دیا تھا اس کو آپ نے وہاں پر اکاؤنٹ نہیں کیا کہ میں نے کس کو ووٹ دیا تھا. جیت کر کوئی بھی نمائندہ آ جاتا ہے, لیکن اگر میرا ہارتا یا جیتتا ہے میرا اعتماد کو تو ٹھیس پہنچتی ہے, یا میرا اعتماد تو. ماں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ماں صاحب آپ ایسی کیا مزید پالیسیز لانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف واپس آئیں؟ پالیسیز تو ہم نے بیان کر دی کہ وی آر اسٹک ٹو دا sentiments of the peoples and we are stick to the necessities of the people. ہم عوام کے ساری جتنی بھی ضروریات ہیں ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں نمائندے ہمارے بھی ہیں, اور وہ جو زبردستی کے نمائندے ہیں جیسے تیسے بھی آ گئے ہیں, اب ساتھ بھی ہیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بھی لے کے چلنا ہے, ڈیموکریسی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیں وہ جو ہمارے نمائندوں کو ووٹ ملے تھے اس الیکشن میں, وہ لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں. وہ ووٹ تو ہمیں دیے نا انہوں نے, وہ چاہے آپ نے جیسے بھی اس کو سپرسیڈ کر دیا, وہ ووٹ تو ہمیں ملا. وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ واٹ یو آر ڈوئنگ.
تو ہم نے ان کو ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ ہم عدالت گئے, ہم اسمبلیاں گئے, ہم سندھ اسمبلی میں بہت شور مچایا, ہم نے ہر جگہ شور مچایا. نہیں, لیکن آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ عوام آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. سر یہ دیکھیں نا, وداؤٹ اے سنگل کمپلین آپ اتنی بڑی ریلی, عوام اٹریکٹ نہیں ہوئی ہے تو اور کون ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اتنی تاریخی تھی کہ اس میں تو لوگ ہی نہیں تھے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی ہماری آنکھ سے دیکھ لیں اور عوام کی آنکھ سے دیکھ لیں نا. کراچی کے جو غم ہے, جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں, اس نظریے سے دیکھ لیں. آپ پوچھیں نا جا کے ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہے. بلدیہ کا الیکشن چل رہا تھا, ٹھیک ہے یہ جیت گئے, آپ بلدیہ کا الیکشن ہوئے ہوئے تیسرا مہینے ہونے کو آئے, وہاں پہ یہ صورتحال تھی کہ 1.5 مہینے میں 1 مرتبہ پانی آتا ہے گھر میں. پوچھیں کتنا پانی کے اوپر کام. ہاں بالکل. اسد صاحب, کیا وہاں کے بنیادی مسائل حل کرنا شروع کر دیا؟ پہلی بات تو بھائی کو جواب دوں کہ بھائی نے کہا کہ آپ ہماری نظر سے دیکھیں کہ ایم کیو ایم کی ریلی کتنی بڑی تھی. عوام کی نظر سے دیکھیں, لیکن وہ آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تھی. تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ ہر انسان اپنے آئینے میں ہیرو ہی ہوتا ہے. تو سر یہ تو ہے تو ہے, ہم کیوں جواب نہیں دینا چاہیے تھا, ریلی کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. پہلی بات. منسٹرز آ رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں. دوسری بات, آپ نے پانی کے مسئلے بات کی, پروجیکٹس چل رہے ہیں. ڈی سالٹیشن کا جو پلانٹ ہمارا لگ رہا تھا وہ انشاءاللہ 2022-2023 کے. اچھا, آپ کو پتا ہے ہب ڈیم کا پانی بھی شاید بند ہو سکتا ہے, بلوچستان نے کہہ دیا. پانی تو obviously پانی کی شارٹیج تو پوری دنیا میں ہے, اور اسی لیے سندھ گورنمنٹ اب فوکس. لیکن وہاں پہ ٹینکر اس طرح نہیں چل رہے ہوتے جس طرح کراچی میں چلتے نظر آتے ہیں. آپ کے ٹینکر مافیا کی مہربانی ہے, اور وہ کس نے شروع کیا ان سے بھی ذرا پوچھیں. تو سندھ حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کرے گی؟ 4 ہائیڈرنٹس غیر قانونی ہم نے توڑے ہیں پچھلے 1 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے, ناصر الدین شاہ صاحب اس پر ٹھیک ٹھاک آپریشنز ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ لیاقت آباد میں دیکھیں, آپ یہاں پر دیکھیں رضویہ کی سائٹ پر, تو جو غیر قانونی ہائیڈرنٹس تھے وہ بند ہوئے ہیں. صحیح ہے. obviously ایک سرکل جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی 30 سال کا کچرا ہے اور پی ٹی آئی 3 سال میں کیسے صاف کرے, تو ایک ظاہر سی بات ہے 50 سال کا کچرا ہمارے اوپر لگایا ہوا ہے شہر کا, ہمیں بھی تھوڑا ٹائم. لیکن آپ کے خیال میں اتنا بجٹ نہیں ملا ہوا کہ شہر کو اگر صاف ستھرا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ بالکل. آپ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ماڈل ڈسٹرکٹ بنانے کا, وہ اس کی لانچنگ ہے انشاءاللہ آئی گیس سپٹمبر میں. آپ دیکھیں گے کہ لیکن جس طرح کام ہو رہا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نئے انتخابات آ جائیں گے. نہیں ہو سکتا ہے اگر انہاؤس تبدیلی آ جائے تو شاید نئے انتخابات ہو جائیں گے, وہ پھر سارے کام رہ جائیں گے, جی ہمیں یہ کرنا تھا لیکن کر نہیں پائے, یہی ساری باتیں ریپیٹ ہوں گی. لیکن میرے خیال میں عوام کا حافظہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ ختم کر کے. نہیں, عوام کا حافظہ جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں رہا, وہ اٹھا کے جو ہے دوسری سیاسی جماعت کو لے آتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور ریپلیسمنٹ اب کراچی کی پیپلز پارٹی ہی ہے انشاءاللہ. آپ آنے والے دور میں دیکھیں گے کہ یہاں سے کراچی سے پیپلز پارٹی بھاری مینڈیٹ میں اور بھاری اکثریت میں جیتے. جناب, پیپلز پارٹی آ رہی ہے, پی ٹی آئی آ رہی ہے, ایم کیو ایم کہاں جا رہی ہے؟ عوام کو یاد ہے کہ وہ جو K4 کا جو منصوبہ 20 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا نا, فیڈرل ابھی تک اس کو فیڈ کر رہی ہے. صحیح ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کتنا اس میں اپنا حصہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. بالکل تو اس وقت وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی. سر ڈیزائن میں 2017 میں اسی پروجیکٹ کے ڈیزائن میں 2017 میں کچھ خامی آئی تھی, اگر اس کو اٹھا کر دیکھیں تو انجینئرز لوگ جو بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے آئی تھی, وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے. اچھا, اور بجٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کا, مطلب جو بھی ہو رہا ہے منصوبہ جو ہے اس کا بجٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس ملک میں جو بھی برا ہو رہا ہے, جو بھی برا ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ماتھے ڈال دیتے ہیں, اور جو اچھا ہوتا ہے وہ سارا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں. نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ متاثر کر رہی ہے, پی ٹی آئی اپنی جگہ, ایم کیو ایم اپنی جگہ, ساری سیاسی باتیں اپنی جگہ. پی ٹی آئی والوں نے ان لوگوں کو بٹھا کر کہا کہ آپ ان کے خلاف بیان دے دیں. ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے. سر 2000 بالکل, یہ جو بات انہوں نے کی ہے, پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بڑی ریلیکس موڈ میں چلی گئی ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے. آپ لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہی تو وہ اتنی مضبوط ہے. تو obviously آپ دیکھیں نا, اب علی زیدی صاحب کے چوکیدار کو کوئی جے آئی ٹی کی رپورٹ دے کر چلا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں, اور وہ بھی عزیر جان بلوچ جیسے سینسٹیو کیس کی جے آئی ٹی علی زیدی گارڈ کو ملتی ہے, دوسرے اداروں کو نہیں ملتی. ایسی پوزیشن میں اگر K4 کے اندر کوئی تھوڑا بہت نقص آ جاتا ہے تو وہ بھی چلتا ہے. اچھا ماس صاحب, اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم رسک نہیں لے گی ہٹنے کا کیونکہ پیپلز پارٹی کندھا دے دے گی پی ٹی آئی کو؟ سر دیکھیں, ہم کبھی بھی کندھا نہیں دیں گے, ہم ان کو کندھے پہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں گے, چلیں دیکھیں گے. سر وہ اشارے سینٹ کے الیکشن میں ہو چکے ہیں, وہ سب کو پتا ہے, اور کیسے بالکل پیپلز پارٹی نے سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی, لیکن وہ بیک ڈور. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا چلوں. دیکھیں 2016 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا, آرڈیننس آیا, جس کی مد میں جو اختیارات تھے وہ ٹوٹل سندھ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے.
2015 میں الیکشن ہوتے ہیں, 5 دسمبر 2015 کو الیکشن ہوتے ہیں, گورنمنٹ آتی ہے, 90% سیٹوں کے ساتھ ایم کیو ایم رول کر رہی ہے لوکل باڈیز میں, صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے جو 11 سال کا کام تھا وہ ایڈمنسٹریٹر کس کا تھا؟ ایم کیو ایم پاکستان کا تو نہیں تھا. تو سوال کس کے اوپر بنتا ہے؟ تو عوام کی یادداشت کمزور نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آ جائے گی تو تو ارباب غلام رحیم کا سوال بنتا ہے. سر مرتضیٰ بہت صاحب آ رہے ہیں صبح تک انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے. چلیں بریکنگ جو ہے وہ سلمان صاحب نے دے دی. مرتضیٰ بہت آ رہے ہیں سر, لے لیں بریکنگ. بالکل بریکنگ مل چکی ہے ہمیں. تجزیہ کار جو ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے بریک کر دی ہے بات. الیکشن ہوں گے, رزلٹ سب کے سامنے آ جائے گا, کون سی پارٹی ہے. اچھا ماں صاحب, ایک چیز ہم نے دیکھی تھی ماضی میں, متحدہ قومی موومنٹ جب بھی معاملات ہوتے تھے کہ وہ عوام میں جانا چاہتی تھی, اگر حکومت وہ کام نہیں کر رہی ہوتی تھی, جیسے صفائی کے معاملات ہیں, تو وہ خود سڑکوں پہ نظر آتی تھی. تو کیا اس دفعہ متحدہ قومی موومنٹ اس طرح کے کام کرتی ہوئی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ان کی حکومت نے جھاڑو مہنگے کر دیے نا, اس لیے وہ اپنے سر 2017 میں ہم نے ایک کیمپین ڈرائیو کی جس میں فاروق ستار صاحب کنوینر سے لے کے نچلی سطح یو سی کی سطح تک, جو کہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا, جو کہ ہمارا اختیار نہیں تھا, پھر بھی نیچے اے پی ایم ایس او تک کے ساتھیوں نے وہاں پہ بلدیاتی کاموں میں حصہ لیا. اور یعنی بلدیات کے علاوہ جو عوامی سطح پر بھی ہفتہ صفائی اور موبلائز کرنا عوام کو, کہ عوام میں کچرا نہ پھینکے. وہ اسی کیمپین کی بات کر رہا ہوں جو کہ پورے تقریباً 30 دن ہماری ڈرائیو تھی, اور وہ پورا کیمپین 30 دن تک چلائی ہم نے. اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جو بھی دیکھیں, کراچی 3 کروڑ کی آبادی ہے نا, تو اس کا جو آپ کلو کے حساب سے کچرا لگائیں تو اٹ از اے ایشو. تو وہ اس کے اوپر آپ کو بجٹ. اچھا, ان کے لیے ایشو ہے اور یہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں ایسے چٹکی بجاؤ اور صاف کرو. تو سر 11 مہینے جب لیاقت آباد میں وہ اصل میں وہ اس بات نہیں کہہ رہے, وہ 13 سالہ حکومت کے حوالے سے بات کر 13 سالہ حکومت کے حوالے سے 50 سال حکومت رہی ہے بھائی ان کی. آپ دیکھیں تو ہر حکومت میں 50 سال, آپ تو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں سر. ان کی دوستی میں کروائی دیتا ہوں, صرف 1 مہینہ ٹھہر جائیں آپ. ان لوگوں کا وفد ان کے دربار پر حاضری دے گا, اور اگر ان کا آ گیا تو پھر اچھا وجوہات کیا ہوں گی, وہ وجوہات کیا بنیں گے؟ دیکھیں وہ اپنے ساتھ, دیکھو اپوزیشن کی سوچ بدلتی ہے. اب بلاول بھٹو صاحب کو جو ایک ناراضگی تھی وہ یہی تھی نا کہ خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا شوکاز نوٹس کے اوپر, وضاحت کی, اور شوکاز وضاحت کیا چیز ہے, اس بات سے ناراضگی تھی. حالانکہ یہ بات درست ہے ان کی کہ یہ پی ڈی ایم بنانے والے یہی لوگ ہیں, لیکن اگر وہ وہاں پر اپنے ہی لوگوں کو, فضل الرحمان صاحب کو ملا کر کچھ لوگوں کو کر لیتے اپنے ساتھ, تو یہ کیوں نہیں اے این پی اور ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر ایک نئی پی ڈی ایم کو تشکیل دے سکتے. سیاسی معاملات بات چیت سے دنیا چلتی ہے, حکومتیں چلتی ہیں. اور یہ بات یہ بھی لکھ لیں میری بات آپ, میں 1 مہینہ دے رہا ہوں, کوئی ایسا مذائقہ نہیں. راسل حسین شاہ, مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ سارے ایک دن آئیں گے. ماضی میں بھی یہ ہوتا ہے, بالکل اس طرح کے معاملات رہے. اچھا بالکل آخری منٹ رہ گئے. اسد صاحب فائنل کمنٹس کیجئے گا کہ آج کی نشست میں ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پیپلز پارٹی سب سے گندی پارٹی ہے. آپ کے تجزیہ نگار بھائی کے, میں نے دونوں کی طرف بات کی, ان کے بقول بھائی کے حقائق بیان کی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اچھے کیسے بنیں گے آپ وہ بتا دیں. اچھے ہم تب بنیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. ان کو نظر تھوڑی آتا ہے, ان کو 1-2 تختیاں نظر آتی ہیں, کسی پہ واسع جلیل لکھا ہوتا ہے, کسی پہ مصطفیٰ کمال لکھا ہوتا ہے. ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح وہ پروجیکٹ تھے کس کے. ٹھیک, راؤ صاحب فرمائیے گا, کوئی بریکنگ دے رہے ہیں آپ, لاسٹ کمنٹ کیجئے گا. بریکنگ کچھ بھی نہیں, مزید تباہی کی بریکنگ ہے. اچھا, اور یہ الیکشن کی تیاریاں, ایم کیو ایم کی ریلی, اور یہ خود سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اس وقت. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر گورنر راج آ جائے, یہ خود بھی چاہتے ہیں. عوام کے پاس جانے کا موقع تو تلاش کریں یار, ہمیں کام نہیں کرنے دیا. اب ان سے پوچھا بریکنگ کیا ہے, اب ان سے بریکنگ پوچھیں. باز مقدم صاحب فرمائیے گا. دیکھیں آخری لفظ ہے کہ ایم کیو ایم سے دشمنی نہ کریں, ایم کیو ایم سے دشمنی کر لیں, شہری سندھ سے دشمنی نہ کریں. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو صوبے کی طرف ہماری ڈرائیو جا رہی ہے, اور اس کو روکنا پھر ناممکن ہو جائے گا. جناب اس وقت جو بات چیت ہوئی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا ہائی پارا جو ہے وہ عوام کو ہی دکھانا چاہ رہا ہے, اور عوام سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہتر سولوشن ہے. لیکن عوامی یہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون ان کے لیے بہتر سولوشن ہے, اور سوچ سمجھ کر ووٹ دیجیے گا. ابھی سے واچ کرنا شروع کر دیں, نوٹ کرنا شروع کر دیں کون سی سیاسی جماعت آپ کے لیے بہتر اقدامات کر رہی ہے, تاکہ آپ ووٹ جب ڈالیں تو آپ بہتر فیصلہ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے اپنے میزبان وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.